नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर और हम हैं जावेद के साथ। और साहब बहुत बहुत मुबारक हो आपको। साल 2024-25 का शानदार तरीके से आज बजट पेश हुआ है और आपके तमाम तर खदशात आज दम तोड़ गए। माशी हवाले से जो आपने किए थे कि टैक्स स्लैब बढ़ा दी जाएगी, तनख्वाहदार तबके पे टैक्स लगेगा, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है आपकी काली ज़ुबान के असर से मैं और सुनने वाले महफूज रहे। और हुकूमती अरकान के जोश जज्बे और बॉडी लैंग्वेज देखते हुए ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ साहब की, तो मुझे ये महसूस हुआ है कि हुकूमत अवाम दोस्त बजट पेश करने में कामयाब रही है। भाई अल्लाह करे कि आपकी ये जो बितासुर है ये बिल्कुल हकीकत पर मबनी हो। मैं चूँकि इकनॉमिक्स डिटेल्स से इतना वाकिफ़ नहीं हूँ तो मैं आपको चैलेंज नहीं कर सकता क्योंकि मईशत मेरा मजमून नहीं है। लेकिन एक सियासी रिपोर्टर की हैसियत पे 1985 से मैं हर बजट को प्रेस गैलरी में बैठकर उसकी प्रेजेंटेशन के दिन सुनता रहा। आज मैं इस वजह से नहीं गया कि मुझे पता था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और यानी जो कि एक ज़माने में तहरीक इंसाफ कहलाती थी, उनका फुल शोर शराबे का माहौल था। और अगर आप बैठते हैं इस सूरत में प्रेस गैलरी में तो आपको वज़ीर ख़जाना की तकरीर सुनाई नहीं देती, इसलिए लोग वो प्रेस रूम आप धक्के खाते वगैरह भी आप जाएं, पहले 2:30 बजे पहुँचें और फिर भी वो मकसद हासिल ना हो। तो बहरहाल इस पूरे अरसे में बतौर सियासी रिपोर्टर और एक सियासी मामलात के शाहिद के तौर पर जो मैंने सीखा तालिब इल्म की हैसियत में वो ये है कि अल्फाज जिस तरह बयान किए जाएं उसी में ही खबर होती है, धोखा उसी में ही होता है। धोखा मैं आपको आप कह रहे हैं ना कि तनख्वाहदारों पे कुछ मैं नहीं कह रहा, एग्जैक्ट वर्ड ये भैया ये लिखी हुई तहरीर है, मैं तो उनकी लिखी हुई तकरीर और जैसे उन्होंने पढ़ी है उन्होंने एज इट इज़ उसको पढ़ा भी है। FPR ने 2019 से 2023 तक कॉर्पोरेट इनकम टैक्स की इस्लाहात नाफिज की। अब पर्सनल इनकम टैक्स इस्लाहात लागू करने की ज़रूरत है। इसमें कि पहले कॉर्पोरेट था कि कॉर्पोरेट के लिए काम करने वाले और कॉर्पोरेट इदारे, अब पर्सनल ज़ाती आमदनी को इस्लाहात रिफॉर्म टैक्स को इन पर्सन कर दिया। सही, इसमें तनख्वाहदार तबका तो नहीं आ रहा ना। इस ज़मन में इनकम टैक्स छूट 6 लाख रुपए तक की आमदन पर बरकरार रखने की तजवीज़ है। वो कायम, बिल्कुल तालियां जिस पे आप खुश हो गए। और ये भी तजवीज़ है कि तनख्वाहदार तबके में मैक्सिमम स्लैब टैक्स स्लैब उसको ना चेंज में इजाफा न किया जाए, यानी 45% न लगाया जाए। यही तो मैंने कहा ना सर, आपके खदशात नहीं, लेकिन आगे सुन लेना फिर। अच्छा, इसी में जो उन्होंने फरमाया, मैं खुद कुछ नहीं कह रहा। जबकि टैक्स स्लैब्स में कुछ रद्द बदल की तजवीज़ है, बट वो तनख्वाहदार तबके के लिए नहीं है जनाब अली। सर तनख्वाहदार तबका जो है उसकी आमदनी की मिसाल के तौर पर अगर आप 3 लाख रुपए से ज़्यादा 4 लाख के करीब कमा रहे थे तो आप यानी 25% देंगे टैक्स और बाकी 30 भी देंगे और 35% भी देंगे तनख्वाहदार तबका होते हुए। आप पे जो एहसान किया गया है जिस पे आप बहुत खुश हैं कि आपकी फ़र्ज़ करें 23 करोड़ रुपया माहवार तनख्वाह भी हो तो आपसे 45% वसूल नहीं किया जाएगा जो पहले तजवीज़ थी। आ गई समझ। हाँ, कारोबारी अफराद से जो ज़ाती तौर पर करेंगे शायद उनसे लिया जाए। अर्ज़ में आपको सिर्फ ये करना चाहता हूँ कि इजाफा हुआ है स्लैब्स में। जैसे वो स्लैब्स आपके जो बिजली का बिल आता है ना, तो 10 यूनिट बढ़ गए तो स्लैब दूसरा हो गया, उसमें फी यूनिट की कीमत बढ़ गई। इसी तरह ये भी है। इसमें तनख्वाहदार तबके की स्लैब में इजाफा तब्दीली नहीं होगी, पढ़ा है आपने। आगे जो लाइन ऐड की वो डिफरेंट लाइन है। बहरहाल चले, कल भैया वो होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहाँ पे पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में टैक्स की डिटेल्स आ जाती हैं। आप बराए मेहरबानी उन्हें अटेंड कर लीजिएगा और मुझे आगाह कर दीजिएगा कि मैंने कितना आपको गुमराह किया। चलो शहबाज शरीफ साहब जिस तरह इंप्रेशन उन्होंने दिया है आज, शहबाज साहब आज बिल्कुल बहुत मुस्कुरा रहे थे, बहुत खुश थे। बहुत इम्पोर्टेंट बात जो इंतहाई फराख दिली से खुले दिल से करनी चाहिए कि बावजूद नवारत होने के एक मुंतखब ईवान में सेनेटर औरंगज़ेब साहब जो बैंकिंग के शोबे से यहाँ आए हैं
انہوں نے انتہائی پر اعتماد انداز میں بجٹ تقریر پڑھی ہے جو طویل تقریباً 1 گھنٹے پر مبنی تھی. اس دوران جو شور شرابہ ہوتا ہے اس سے بچنے کے لیے وزرائے خزانہ اپنے کانوں پہ وہ کھوپے چڑھا لیا کرتے تھے ہیڈ فون کے نام پر کہ جی کوئی آوازیں نہ آئے. انہوں نے وہ بھی نہیں لگائے. اسحاق ڈار صاحب اکثر لگاتے ہیں. دوسری بات یہ جس پہ میں مزید حیران ہوا کہ انہوں نے اپنی پوری تقریر اردو میں کی اور اس میں انہوں نے بہت کم انگریزی کا استعمال کیا. نہیں ایک تو اور اس میں بھی سوائے ایک آدھ فقرہ جیسے یعنی کہ کثیر الجہتی کو وہ ذرا دائمہ کر گئے لیکن بڑی اچھی انہوں نے روانہ تقریر میں ایک آدھ 39 صفحے کی تقریر وہی میں کہہ رہا ہوں. تو وہ سپیچ ان کی اچھی تھی, بولنے کا انداز, تقریر اچھی تھی, الفاظ کی ادائیگی, الفاظ کی ادائیگی اچھی تھی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اتنے ڈیوائسو ماحول میں جہاں پہ شور شرابہ ہو رہا تھا موصوف نے انتہائی اعتماد سے اپنا بجٹ پیش کیا ہے. ٹھیک, پہلی نظر میں اس کو سنے اور پڑھے تو یہ احساس ہوتا ہے کہ جس انداز میں ہمیں ڈرایا جا رہا تھا کہ آئی ایم ایف نے یہ بھی کہا ہے, یہ بھی کہا ہے, یہ بھی کہا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے, اس کو مانا نہیں گیا ہے. یہ پہلی نظر میں. اچھا, حکومت نے اپنے زور بازو پہ, ارے بابو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلی اگر آپ اس کو ویسے پڑھیں گے سرسری اور خاص طور پر میرے جیسا جاہل آدمی معاشی امور کے بارے میں پڑھے گا اور سنے گا تو کہے گا یار وہ جو ہمیں ڈرا رہے تھے کہ آئے میں تو یہ کہہ رہی ہوں وہ کہہ رہی ہے. حالات ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے بجٹ کیسا ہے؟ فیئر اوپینین سر, فیئر اوپینین میرا یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ریزنیبل ہے, معقول. گورنمنٹ جتنا کر سکتی یعنی اس سے زیادہ کی اب میں یعنی توقع بھی نہیں میں بلکہ اب خدا سے یہ دعا مانگ رہا ہوں کہ میرے دل میں جو خوش فہمیاں تھوڑی سی ابری ہے, تھوڑی سی, بہت زیادہ نہیں, یہ برقرار رہے. لیکن آپ ماشاءاللہ وہاں پہ 3 بجے سے پارلیمان کی بلڈنگ میں ہونا تو یہ چاہیے تھا. انہوں نے کہا 4 بجے بجٹ پیش ہوگا. مجھے پتا ہے اور آپ نے اچھا کیا کہ آپ 3 بجے گئے ورنہ آپ کو گاڑی بھی پارک کرنے کی جگہ نہ ملتی, باقی تو آپ چھوڑ دیں. باہر وہ ساری کلرک ایسوسیشن نے پورا روڈ بلاک کیا ہوا تھا. آپ کو بتایا بال سفید کیے ہیں, اسمبلی کور کرتے ہو تو برائے مہربانی مجھے کم از کم یہ نہ بتائیے کہ آپ کو آج کے دن کون سی مشکلات پیش کرنی. ٹھیک سر, میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ آپ جیسا ذہین اور فتین اور انرجیٹک رپورٹر وہاں گیا ہوا ہے تو میں آج اس طرح بیٹھوں گا جیسے میں آپ کا انٹرویو کر رہا ہوں کہ بھائی عدنان کیا ہوا, بھائی عدنان اس پہ کیا ہوا, بھائی عدنان اس کا کیا ہے. اللہ کریم. اب آپ مجھے صرف ایک بات بتائیے, آج جس حکومت نے بجٹ پیش کیا ہے یہ کون سی سیاسی جماعت کا بجٹ؟ سر پاکستان مسلم لیگ نون. اس کے صدر کون ہے؟ شہباز شریف. نہیں اب میرے خیال نواز شریف ہو چکے ہیں اب. کیا وہ رکن قومی اسمبلی بھی ہیں؟ الحمدللہ. لاہور سے جہاں سے آپ ہرانا چاہتے تھے انہیں, اس کے سامنے والے حلقے میں, وہاں سے تو الیکشن لڑے نہیں تو وہ مونی روڈ والی سائڈ پہ لڑے الیکشن جا کے تو وہاں سے وہ جیت گئے. تو وہ اپنی جماعت کی جانب سے پہلا بجٹ جو ہے وہ سننے, اس کا حصہ بننے, اس کی سرپرستی فرمانے خود کیوں تشریف نہیں لایا؟ کچھ ضروری نہیں ہے, ضروری نہیں کہ کابینہ کا ممبر ہو تو وہ اس کا ہونا ضروری ہے, کیونکہ کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے اس سے پہلے منظوری. انہوں نے مسلم لیگ نون کی صدارت سنبھالتے ہی کس برتے پر تمام معاشی ٹیم کو طلب کر لیا تھا کہ 10 بن کے ہو جائے بجٹ پیش کر رہے ہو. کیا مطلب؟ نہیں کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ مجھے ہاں ذکر کیا تھا آپ نے. اچھا وہ ذکر میں نے کیا تھا. جب شہباز شریف. بھائی میں نے ذکر نہیں کیا تھا بھائی, یہ خبر ہے خدا کے لیے یار. یاد آ گیا مجھے. شتر مرغ کی طرح آنکھیں نہ بند کرو, جب میرے سوال کا جواب میں چینجا مت کرو. یاد آ گیا مجھے جب شہباز شریف نواز شریف کو وزیر اعظم مسٹر پرائم منسٹر کہہ کے پکارتے رہے اس میٹنگ میں. ہاں ہوا بالکل. وہاں یہ ٹیم اب کیا انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا کہ جاؤ بجٹ پیش کرو. اور یہ ایز اٹ از ہوا. ہاں اتنی گرمی میں لاہور سے نہیں آیا جا سکتا. یار اگر گرمی اتنی ہی ہے تو پھر پارٹی صدارت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ پارٹی صدارت کے لیے تو آپ کو گاؤں جانا پڑے گا بھائی, گرمی ہو سردی ہو. پارٹی صدر بنے ہیں وہ کہیں خدا نہ خواستہ کوئی اسٹوڈنٹ یونین کے صدر نہیں بنے کہ انہوں نے پوری یونیورسٹی پھرنی ہے, ڈپارٹمنٹ پھرنے ہیں, طلباء سے ملنا ہے. پارٹی صدر نا نون لیگ کے نواز شریف ہیں وہ. تو آپ اس طرح وہ اپنا کمرے میں بیٹھ کے ریموٹ چلایا کریں گے. ٹی وی پہ سنی انہوں نے پوری تقریر اور ان کو پہلے بتائی گئی, آپ نے بتا دیا کہ یہ. اچھا آپ کو یہ بھی یقین ہے
مجھے لگتا اس وقت انہیں گرمی نہیں لگی. نہیں وہ اسی میں بیٹھے تھے, کہاں سے کریں. چلو اب آپ ہم تو یہ کہہ اب رہے یہ تھے, بتائیے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کیا مسئلہ رہا, پیپلز پارٹی کا دیکھیں کیا ہم مسئلہ تو رہا؟ بہرحال میں جناب میں کوئی غلط فہمیاں نہیں پھیلا رہا ہوں, لیکن مجھے ایسے خیال آ رہا ہے کہ اگر تو میاں صاحب نے پارٹی کی صدارت نہ سنبھالی ہوتی اور وہ آج تشریف نہ لاتے تو میں شاید نہیں, یہ سوال کوئی نہ اتنی کرتا. بڑی خبر نہیں ہے. نہیں خبر ہے, میری دانش میں ہے. نواز شریف دیکھیں وہ عمر کے اس حصے میں ہے, لاہور اتنی گرمی میں آنا, ہم یہاں اسلام آباد سے گئے ہیں گاڑی میں, ہم گرمی سے آدھے ہو گئے ہیں, تو اتنی دور سے اگر آئے ہیں بجٹ کی ڈیٹیل ان کو بتا دی For گئی. God's sake, I mean, اب پیپلز don't bring in age. ورنہ اگر اتنا ہی وہ تھکے ہارے محسوس کر ضروری رہے نہیں ہیں تھا سر. تو ان کو پارٹی صدارت سنبھالنے کی بھی ضرورت نہیں تھی, اور مودی جی کو وہ ایکس کے ذریعے پیغام بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں تھی کہ جب ممکن ہے تو دونوں مل کے 2 ارب آدمیوں کی زندگی بدلتے ہیں. انہوں نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا, ایک نہیں بڑے نہیں, لیڈر. ایک طرف تو 2 ارب عوام کی تقدیر بدلنے کا خواب بھی ہے, اور دوسری طرف یہ ہے کہ اتنی سرپرستی بھی ضروری نہیں ہے سر. یار کتنا اچھا لگتا ایک اور آپ نے اینگل نکال لیا کہ وہ نہیں آئے. اور یعنی کہ جن کو سینیٹر اورنگزیب صاحب, وزیر خزانہ صاحب, وہ یوں کر کے جب جاتے اور ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے کتنا اچھا ویژول بنتا. اس کے بعد کا آغاز نواز شریف کے نام سے کیا. جی ذکر سے کیا, بس چلے کر لیا. اچھا چلیں چھوڑیں, اب آپ یہ بتائیے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کیا مسئلہ؟ سر ہم تو یہ ڈھونڈتے رہے کہ پیپلز پارٹی, پہلے تو یہ خبر دوپہر میں ہمیں دے دی گئی کہ پیپلز پارٹی راضی ہو گئی. اب جب میں پارلیمنٹ پہنچا تو ان کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا. اب اجلاس کے دوران باہر کھڑے ہم صحافیوں تک یہ اطلاع پہنچی کہ پیپلز پارٹی اس پہ راضی نہیں ہوئی. پھر آف کورس اب اجلاس کس پہ راضی نہیں؟ بجٹ سیشن میں بیٹھنے کو, کیونکہ ان کو تحفظات ہیں کہ ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. صرف بجٹ کے بارے میں بتایا گیا کہ ہم بجٹ پیش کر رہے ہیں, نہ ان سے تجاویز لی گئی, نہ ان کو اعتماد میں لیا گیا. ایک اجلاس تو کروایا تھا نا سردار ایاز صادق صاحب, وہ ایک ہی اجلاس ہوا تھا جس سے آپ کے محبوب وزیر خزانہ صاحب نے چین کے دورے سے خطاب کیا تھا. اس میں ونڈو پہ جیسے جاتے ہیں بانی تحریک. آج بھی انتر شہری رحمان صاحبہ کی وہ بات دوبارہ دہرائی گئی, جو اس دن بھی شہری صاحبہ کو یہ اعتراض تھا کہ ہمیں پراپر بریف کیا جائے کہ کن کن کنڈیشنز پر IMF پروگرام آئے گا, جو فورن انویسٹمنٹ آئے گی وہ کس کنڈیشنز پر آئے گی, صوبوں کا شیئر کیا ہوگا, ایگزیکیوشن کیا ہوگی, ٹیکس جو لگائے جا رہے ہیں وہ کیوں لگائے جا رہے ہیں اور کتنے لگائے جا رہے ہیں. تو آج بھی وہی تحفظات تھے پیپلز پارٹی کو. تو جب وہ پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کے دوران ہم نے ہر طرف میں خبر یہ بریک ہو گئی, اس کے بعد پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے بعد پیپلز پارٹی اپنے کمروں کی طرف چلی گئی. تو ہمیں بتایا گیا کہ شازیہ مری صاحبہ جو ہیں, آج موبائل یوز کرنے پہ پابندی تھی کہ آپ موبائل یوز نہیں کر سکتے, اور وہ پچھلے 2 دنوں سے, کل کچھ 4 یوٹیوبرز کو اریسٹ, کافی دنوں سے اب لگ چکا ہے. ہاں کل 4 یوٹیوبر کو جو ہے وہ شاید کسی تھانے بھی بھجوایا گیا پکڑ کے کہ وہ یوٹیوب کے لیے وہاں کو ویڈیو بنانا چاہتے ہیں اندر. نہیں دیٹ از ناٹ فیئر. دیکھو جو بھی کرتا ہے نا, بلڈنگ کے اندر, نہیں پارلیمان بلڈنگ کے اندر جو ہے یہ کیٹیگوریکل رولز ہیں, اور دنیا بھر کی کسی بھی پارلیمان میں, امریکی کانگریس ہو, برطانیہ کی ہو, آپ جب پارلیمان ہاؤس کے اندر چلے جائیں تو پھر آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ وہ ایک ممبر جا رہا ہے تو آپ اس کو یہ کہیں موبائل پہ کیا ویڈیو یو کین ناٹ. وہ جگہ جو ہے وہ پارلیمنٹیرین کی ہے, آپ اس کی پریویسی کو وائلیٹ کر رہے ہیں. اوکے, تو آج یہ آپ انڈیا میں لوک سبھا میں وہاں یوٹیوبرز نہیں, موبائل سے نہیں سر, آپ جیب میں موبائل رکھیں پر یوز نہیں, لیکن پریس گیلری سے آپ جب جائیں گے لابی میں جاتے ہوئے, نہیں سوری میں پارلیمنٹ بلڈنگ کی بات کر رہا ہوں. میں پارلیمانی بلڈنگ کی بات کر رہا ہوں نا. جب تم پریس گیلری سے اتر کر دوسرے بالے پہ آئے ہو, دوسری منزل پر آئے ہو, تو وہاں سے قومی اسمبلی کے اراکین باہر آ رہے ہیں یا کوئی وزیر باہر آ رہا ہے, آپ ایک دم سے اس کے منہ میں کہیں اے جناب کی بجٹ پیش کیتا ہے, چول جی نہیں ماری جائے کرتے ہیں. پچھلے سال تو کیا تھا. فرض کرو وہ باتھ روم جانے جانا چاہ رہا ہے, اس نے نماز پڑھنی ہے, یا اس کے کوئی ہلکے کے لوگ آئے ہوئے ہیں, چائے پینے جانا ہے, لیکن آپ روک کے کہیں گے. کل جو ہاں ٹھیک ہے, کل کچھ لوگوں کو پڑھ کے 4 لوگوں کو بتایا جا رہا ہے, ان کو میرا خیال ہے وہ مزید کریں گے کیونکہ انہوں نے سختی کر دی ہے, لیکن یہ چیز بہتر ہوتا کہ ہم خود ہی, یعنی ہم کو اس پہ اعتماد میں لیا گیا پارلیمنٹ رپورٹ. ارے بابا میں جانتا ہوں اس واقعے کو, اور پریس گیلری والے جو ریگولر ہیں, جو پارلیمنٹری رپورٹرز ہیں, ان کی اکثریت یہ جو نئے اقدامات لیے گئے ہیں ان کو اپروو کرتی ہے کہ یس
کیونکہ آپ ہم سے یہ موقع چھین رہے ہیں کہ فرض کرو اچانک مجھے راستے میں وہاں پہ خواجہ صاحب مل گئے، خواجہ آصف صاحب، میں جی خواجہ صاحب کی حال ہے یہ وہ، ذرا گل سننا. اب فرض کریں میں ان سے کوئی خبر پوچھنا چاہ رہا ہوں تو وہ 10 آدمیوں کا ہجوم آ کے کہے ہاں جی خواجہ صاحب تو ساری کہا کہ ہم مذاکرات آف کورس اس کو ڈسکریج ہونا چاہیے، اور ہو رہا ہے اچھی. اور اس کی وجہ سے یہ حالت بھی ہو گئی ہے کہ اب اراکین اسمبلی نے کیفیٹیریا میں آنا بند کر دیا. نہیں آتے اب نہیں آتے. جبکہ جب ہم نے شروع کیا تھا تو ایک ٹیبل مختص ہوتی تھی اس زمانے میں. وہ وزیر مملکت برائے خارجہ تھے زین نورانی مرحوم اللہ بخشے، اور ان کے خاص قسم کے وہ سینڈوچز بنواتے تھے جن میں مرچیں ہوتی تھیں، اور یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ اس میز پہ جو گفتگو ہوگی وہ ساری آف دا ریکارڈ ہوگی. تو جب جتنی افغانستان کی نیگوسیشنز ہو رہی تھیں وہ ساری میں تفصیلات ان سے پوچھتا تھا، وہ بتاتے. یہ اچھی. اب میں جو 2016 میں میں نے شروع کیا لیکن آپ وہ بات پہ غصہ دے گئے نا. میں آ رہا ہوں، میں غصہ نہیں دے رہا. اچھا تو شازیہ مری صاحبہ نے پھر کچھ، ہم جتنے میڈیا والے تھے وہاں پہنچے، کچھ نے وہاں موبائل نکالنے کی جسارت کی، کچھ کو روکا گیا کہ یار نہ نکالو، آج سب کہا ہے پارلیمنٹ کے اتھارٹیز نے. خیر شازیہ مری صاحبہ نے انہی باتوں کو دہرایا جو شہری رحمان صاحبہ کی گفتگو تھی جو اس میں ہوئی کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، ہم اس بجٹ سیشن کا بائیک آؤٹ کریں گے. یہ لفظ تھے کہ ہم بائیک آؤٹ کریں گے. جب یہ بائیک آؤٹ والی بات شہباز شریف تک پہنچی تو ہم ابھی شازیہ مری جب جا چکی تھی تو اچانک ہمارے ایک دوست صاحب وقار ستی صاحب دوڑتے ہوئے آئے کہ شہباز شریف نے فوراً بھیجا ہے اسحاق ڈار صاحب کو بلاول صاحب کے کمرے کی طرف. تو پھر ہم گیلری سے دوڑتے ہوئے گئے تو رستے میں ہمیں اسحاق ڈار صاحب اور احسن اقبال صاحب ملے. اور کمال بات یہ ہے کہ احسن اقبال صاحب دراز قد ہیں. احسن اقبال صاحب کو مشکل ہو رہی تھی اسحاق ڈار صاحب کو پکڑنے میں، وہ اتنے تیزی سے جا رہے تھے بڑی تیزی کے ساتھ کہ ان کی ٹائی جو ہے وہ لہرا رہی تھی ہوا میں، اور احسن اقبال صاحب کوشش کر رہے تھے کہ انہیں قدم سے قدم ملا پائیں. تو وہ فوراً اندر گئے. بلاول صاحب کے کمرے میں 2 اور لوگ موجود تھے، خورشید شاہ صاحب اور ایک اور شخص نوید قمر صاحب وہاں موجود تھے. تو ان کی کوئی لگ بھگ 16-17 منٹ ہم باہر کھڑے رہے، اندر ان کی گفتگو ہوتی رہی. اس کے بعد خورشید شاہ صاحب، نوید قمر صاحب، احسن اقبال اور اسحاق ڈار صاحب کمرے سے باہر آئے، صحافیوں سے گفتگو نہیں کی. اور پھر اسحاق ڈار صاحب آگے تھے اور وہ چاروں اسحاق ڈار صاحب کو کہ قدم ملانے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے، اور اسحاق ڈار صاحب تیزی سے ان کو لے گئے. بلاول صاحب اندر رہے. کچھ 7 سے 8 منٹ کے بعد بلاول صاحب کی جب گاڑی لگائی گئی تو بلاول صاحب باہر نکلے تو ہم سارے اس طرف لپکے. تو میں نے رولز کو وائلیٹ کرنے کی کوشش کی کہ میں موبائل سے کچھ بنا سکوں. تو کچھ ہی سیکنڈ بنے تھے کہ اس سارجنٹ نے کہا کہ بھائی کیا کر رہے ہیں آپ، کیونکہ ادھر ویسے بھی ان کی تو گاڑی جب آتی ہے تو ان کا کمرہ تو گھستے ہی ہے نا پاس ہی ہے. اچھا اس پر بلاول صاحب سے ہم نے پوچھا کہ کیا صلح ہو گئی، آپ مذاکرات کامیاب ہوئے، خورشید شاہ صاحب چلے گئے. تو بلاول صاحب نے کہا میں تو جا رہا ہوں گھر ریلیکس کرنے، میں تو جا رہا ہوں، ٹی وی پہ چلا میں تو جا رہا ہوں گھر. لیکن انہوں نے بڑے خوشگوار موڈ سے کہا میں تو جا رہا ہوں گھر ریلیکس کرنے، آپ جانے اور سیشن جانے. تو اس کے بعد وہ گاڑی میں بیٹھ گئے اور وہ چلے گئے. اور بجٹ سیشن میں 4 لوگ بیٹھے پاکستان پیپلز پارٹی کے، اعجاز جھاکرانی صاحب، مرتضیٰ صاحب، خورشید شاہ صاحب اور نوید قمر صاحب. صرف 4 لوگ تھے. لیکن پارلیمنٹ کی بلڈنگ میں تقریباً آج 90% اٹینڈنس تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کی، بٹ وہ نہیں بیٹھے، صرف 4 لوگ. آج کانسپریسی تھیوری یہ ہے کہ یہ ایک ڈرامہ رچایا گیا جان بوجھ کے. مقصد اس کا یہ تھا کہ صحافیوں کا جو ہجوم ہے وہ عمر ایوب صاحب کے چیمبر کے باہر نہ کھڑا رہے. نہیں یہ کانسپریسی تھیوری میں خدا کے لیے کہہ رہا ہوں، بات میں بڑا وزن ہے. یہ نہ کہنا کیونکہ ہم تو دوڑ رہے تھے پیپلز پارٹی کے کمروں کی جانب، اور جو لوگ اس اتحادی حکومت سے نالاں ہیں وہ یہ اس بات پر مصر ہے. مجھے بہت سارے لوگوں نے بلکہ میرا تبصرہ لیا ہے کہ نصرت صاحب آپ تو بڑا جی آپ نے بہت پارلیمنٹ دیکھی ہے وغیرہ 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 جس طرح بات کرتے ہیں. سر یہ کہیں 2 نمبری تو نہیں تھی، آپس میں ملے ہوئے تو نہیں تھے. آپ نے 1985 سے کور کیا نا. جی اپوزیشن کے کمرے کے باہر رش ہوتا ہے صحافیوں کا، ہمیشہ ہوتا ہے. آج نہیں تھا. اور آج اگر نہیں تھا تو خیر اطلاعات یہ بھی ہیں کہ پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل والے آج مہمانوں کی گیلری میں آپ الاؤ کر سکتے ہیں نا، 2 مہمان 1 مہمان لے آ سکتے ہیں. نہیں وہ تو دیکھو، وہ میں تمہیں فرینکلی بات بتاؤں، وہ تو خود انہوں نے اپنے پاؤں پہ کلہڑا مارا ہے. اچھا وہ کیسے؟ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ یہ کرتے تھے انفارچونیٹلی، مہمانوں کی گیلری میں آتے تھے، وہاں سے نعرے بازی بھی ہو جاتی ہے، چلے جی وہ کسی حد تک اسپیکر وغیرہ ٹالریٹ کر لیتے ہیں. لیکن راہداریوں سے جب گزر رہا ہے کوئی مسلم لیگ نون کا آدمی یا پیپلز پارٹی کا آدمی تو ان پر آوازیں بھی کسی گئی.
اور وہ آوازیں جو ہیں وہ سی سی ٹی وی کے ذریعے ریکارڈ بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بارے میں پاس سب سے زیادہ پھر شور مچایا تھا خواجہ آصف صاحب نے فلور پہ کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا اگر یہاں پہ کسی دن کسی کو مار دیا گیا یا کر دیا گیا کیا ہوگا. پھر پاس ایشو نہ کریں. اور پھر ایک ایم این اے کا استحقاق ہے کہ وہ پاس بنوا سکتا ہے اپنے مہمان کا. وہ تو ہو جائے لیکن اگر ایم این اے 2 مہمانوں کو لے کر گیا ہے اور انہوں نے ادھر عدنان ایم این اے فلاں پہ کہا کہ تم 47 والا میں آ رہے اب تو سننا تیری کی اوقات. یہ کہا گیا صحیح کہ آپ نے کہا ہے. آپ سمجھ گئے نا بات کو. آپ 45 والے ہیں 47 والے نہیں ہیں. وہی میں ایک بریک ناظرین اور اسی بجٹ پہ ہم ڈیبیٹ کریں گے بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. نو صاحب دیکھیں چائنا کے وزٹ پہ ہم نے بات کی اور آپ نے اس کو بجٹ سے لنک کیا تھا. آج اس کو انڈورس کیا وزیر خزانہ صاحب نے اور اس کو کامیاب دورہ کہا اور اس میں یہ بھی فگر بتایا کہ 97 وہ لوگ تھے جو مختلف کمپنیز اور بزنس کمیونٹی سے پاکستان کے تھے جنہوں نے وہاں جا کے انٹریکشن کیا وہاں کی بزنس کمیونٹی اور کمپنیز کے ساتھ. 31 ڈفرینٹ ایم او یوز سائن ہوئے, 6 کو الگ سے سائن ہوئے, تو اراؤنڈ 37 ایم او یوز سائن ہوئے. تو ایک اچھا وہ تھا فیز 2 سی پیک کا, اس کے حوالے سے بھی آج وزیر خزانہ نے حوالہ. تو یہ ایک اچھا ایک ہے کہ آف کورس پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے گی. آئے گی, ضرور آئے گی, لیکن کل جیسے انہوں نے کہا تھا کہ جو گزشتہ برس گزرا ہے اس کا سروے تھا نا, اکنامک سروے, ہاں, اس میں انہی وزیر خزانہ صاحب نے یہ اعلان کیا ہے دل دہلا دینے والا کہ گزشتہ برس پاکستان کی 50 سالہ تاریخ میں سب سے کم فارن انویسٹمنٹ ہوئی ہے. ہاں, تو اس کو بڑھانے کی بات کر کے کہ ہم اس کو بڑھائیں گے. یہ کہ میں نے جیسے سوری اپنی بات کرتا کلامی کی معافی, جو ہمارے ریمیٹنسز آتے ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ ہم ایک ایوارڈ بنا رہے ہیں محسن پاکستان, تو اسی کا حوالہ ہے نا. یار آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں, ہم نے ابھی کرنا کیا ہے؟ تعریف کرنی. تو آپ کرتے چلے جائیں. مجھے صرف ایک گارنٹی دے دیجیے. دیکھو اب اصولی طور پر یار وہ کون بدبخت آدمی ہوگا جو یہ توقع مانگے یا چاہے کہ میری خلق خدا کے لیے, میرے 50 کروڑ لوگوں کے لیے ایک ایسا بجٹ آئے جو ان کی چیخیں نکال دے. کوئی بھی نہیں چاہے گا. کوئی انتہائی سفاک شخص ہوگا جو یہ سوچ رہا ہوگا. میں تمہیں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ پہلی نظر میں جو میں نے اس کو سنا اور پڑھا ہے تو مجھے بینگ این اکنامک لٹریٹ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں جی کہ مجھے معاشیات کی باریکیوں کا ہرگز علم نہیں ہے. یہ اتنا سخت بجٹ نہیں ہے جو ہم توقع کر رہے تھے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود اس میں وہ اعداد و شمار کی ہیرا پھیری یقیناً ہے. جیسے ابھی آپ نے چونکہ تنخواہ دار کی بات کی تھی, ہیرا پھیری نہیں ہے. دیکھیں نا, ہیرا پھیری نہیں ہے. ہیرا پھیری نہیں ہے تو ایک فکر انہوں نے کہا کہ 32,000 تنخواہ تھی مزدور کی, اس کو 37,000 کر دو. تو یہ فگر ہی ہے نا, بٹ یہ کوئی ہیرا پھیری نہیں ہے. یاد رہے اس کے بعد عدنان صاحب آج 10 بجے ایک اسپیشل ٹرانسمیشن ہو رہی ہے پی ٹی وی پہ سالانہ بجٹ کے بارے میں, وہاں ہوں گے تو وہاں ان کو دیکھ لیجیے گا. دیکھو آج کل ہم سارے پی ٹی وی عرض کر رہا ہوں, پھر میں آپ سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں, ایک اس بات کو تسلیم کرنا کہ یار جتنی قیامت ہم امید کر رہے تھے وہ نہیں ہے, اس کے باوجود یہ کہنا کہ بوجھ نہیں آئے گا. مثلا ایک پورا کسی بھی ماہر معاشیات سے بات کر لیں, وہ کہے کہ جی ہمارا 1 کروڑ افراد جو ہیں وہ خطۂ غربت کے قریب جا رہے ہیں. ایک بات ہو رہی تھی کہ جی جنرل سیلز ٹیکس جو ہے ہر چیز کے اوپر 16% سے 18% کر دیا جائے گا. وہ بھی نہیں ہو رہی تھی, ہاں, نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا. لیکن کچھ اشیاء جن کی تفصیل آج نہیں بتائی گئی ہے وہ کل بتائی جائے گی جب پوسٹ بجٹ کانفرنس ہوگی. فرض کرو اگر گھی استعمال ہونے والی کچھ اشیاء پہ سے جنرل سیلز ٹیکس سے جو استثناء دیا گیا تھا وہ اٹھا لیا گیا ہے تو یقینی طور پر گھی کی قیمت مہنگی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر شیمپو میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں, اب تو اچھا خاصا لوور مڈل کلاس کا آدمی وہ ساشے لے کر اس سے بال دھوتا ہے, ہاں, اس کی قیمت بھی بڑھ سکتی ہے. میں روزمرہ کی چیزیں کرتا ہوں, اب پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بھی بڑھے گی کیونکہ لیوی میں اضافہ ہوگا. کہ چاہے انٹرنیشنلی مارکیٹ دیکھو, جہاں تک میرا اور تمہاری اوقات کے لوگ ہیں نا بابو, ہمارا تو ایک حوالے سے ہر 15 دن بعد بجٹ بنتا ہے کہ ہر 15 دن بعد
آپ کو اوگرا کے ذریعے یہ اطلاع ملتی ہے کہ پیٹرول بڑھا ہے یا کم ہوا ہے، اور موسٹلی بڑھتا ہی ہے. اور اگر وہ بڑھتا ہے تو آپ کا بجٹ خراب ہو جاتا ہے. آپ اپنی اوقات دیکھو نا. اس کے بعد ہر مہینے جب تمہیں بجلی کا بل آتا ہے تو اگر وہ کہتے ہیں فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز، تو تمہارا بجٹ خراب ہو گیا. ہر مہینے نیا بجٹ ہوتا ہے سر. صحیح اس کے بعد اب نئی وہ پخ آنے والی ہے. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ یہ گیس کی جو ہے ہاں اس کا تو ہر صورت میں یہ کو کیپیسٹی ہے، یہ وہ فلاٹ مارک اس کے بھی وہ کر کے وہ اس میں ڈالا جا رہا ہے. وہ تو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے نا. ابھی تک دیکھیں نا، آپ نے خود کہا میں وہی کہ آئی ایم ایف سے کوئی سخت شرط نہیں مانی گئی اس بجٹ میں. بھائی، نظر بظاہر ان کی تمام شرائط نہیں مانی گئی ہیں فی الحال. فی الحال سے آپ کی کیا مراد ہے؟ فی الحال سے مراد یہ ہے کہ ابھی ان سے نیگوسیشن تو کرنی ہے نا، کیونکہ انہوں نے جو آخری ہوئی تھی لاسٹ تھرسڈے کو انٹریکشن ہوا تھا نا، گزشتہ جمعرات آخری جو ان کے ساتھ جو ٹیلی فون پر گفتگو، وہ جو یعنی زوم کانفرنس اگر وغیرہ. ان کو اعتماد میں نہیں لیا تو اس کا مطلب ہے ان کو اعتماد میں لے کے نئے ٹیکسز پھر لگائیں گے. ارے بابو، میں یہ کہہ رہا ہوں ان کا فروری دس ایئر ان کا ایک براڈ سٹرکچر جو تھا بن چکا تھا. ٹھیک ہے، اس کی روشنی میں اگر چیزیں ہر طرح جا رہی ہوتی تو گزشتہ جمعرات کو کوئی چھوٹی سی ایک پریس ریلیز واشنگٹن سے جاری ہو سکتی تھی، نہیں ہوئی کہ جی ہوا ہے اور ہم امید یہاں کرتے تک ہیں. معاملہ ٹائپ ہے. ٹھیک. اب یہ ہے کہ اب بجٹ پیش ہو گیا ہے. اس بجٹ کے بعد مذاکرات ہوں گے کہ بھئی اب وہ 6 سے 8 بلین جیسے وزیر خزانہ نے اپنی گفتگو میں کیا، تو پھر ایک منی بجٹ دوبارہ آئے گا. تمہارے منہ میں خاک. ایک طرف تو تم کہہ رہے ہو کہ جی ہمیں اچھی بات کرنی ہے، اس کی کرنا ہے. میں تو چاہتا ہوں آپ جس طرح کی آج اب تجزیے پیش کر رہے ہیں. میں تجزیہ نہیں پیش کر رہا. میں تو یار یہ بات مت کیا کرو. تم سے ایک بات پہ میں تنگ آنا شروع ہو گیا ہوں. تم اپنی طرف سے بات کر رہے ہو تو جیسے ہم کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ وی آر ٹاکنگ آن کیمرا. کہ جی میں دوبارہ تمہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ بدبخت انتہائی سفاک شخص ہوگا جو چاہے گا کہ یار اس بجٹ کو ناقابل برداشت بنانے کے لیے منی بجٹ آئے. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اعتماد میں لینا ہے آئی ایم ایف سے، بات چیت ہونی ہے، بابا یہ ابھی معاملہ سیٹل نہیں ہوئے تو میں عقل کا اندھا تو نہیں ہوں. اس کا مطلب ہے دوبارہ ایک اور منی بجٹ آئے گا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آئی ایم ایف والے کہیں کہ فائن ٹھیک ہے، آپ نے جو اسکیم بنائی ہے اٹس اوکے، وی آر اوکے ود اٹ. آئی ایم ایف ہونے والی چاند تو آئی ہے. ہم بڑے ایکسپیرینس ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ. آئی ایم ایف نے ہمیشہ سخت شرائط رکھی ہے نا سر. بھائی صاحب نہیں، جب پاکستان اپنی خدمات افغانستان کو پہلے روس سے اور بعد ازاں اسلامی انتہا پسندوں سے آزاد کروانے میں مصروف تھا تو ان دنوں آئی ایم ایف ہمارے بہت عشق میں مبتلا تھی. ان دنوں آج کل کوئی افغان سیزن نہیں ہے تو انہیں سارے میکرو اینڈ مائکرو ایشوز جو انہوں نے کتابوں میں پڑھا. بات کھول کے کرو. نہیں ٹھیک ہے، ٹائم کی بھی 1950 سے لے کر ابھی تک کبھی آئی ایم ایف نے جو ہے آپ کے ساتھ صرف پیور اکنامک موضوعات پر بات نہیں کی ہے. جب بھی پاکستان کی ضرورت ہوئی، اگر سیٹوں اور سینٹوں میں ہے تو پاکستان ٹھیک، ایڈ آ رہی ہے، یو ایس ایڈ، بتاؤ کھیتی پیداوار پروگرام بھی چل رہے ہیں، ٹریکٹر بھی آ رہے ہیں. اسی طرح ماشاءاللہ ضیاء-ال-حق کے زمانے میں کیا رونق لگا رکھی تھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر. سبحان اللہ، بہت ہو گیا. سوٹ کیس بھر بھر کے آ رہے ہوتے تھے. اب ہم نئی اس کے بعد جنرل مشرف صاحب آئے. اب ہم نئی تاریخ بنا رہے ہیں کہ اب ہم آئی ایم ایف کے ساتھ زندہ رہیں گے، لیکن اس دفعہ ہم علم معاشیات پڑھتے ہوئے زندہ رہیں گے. اللہ بھلا کرے. اب لاسٹ کمنٹ، مختلف چیمبرز نے اس بجٹ کو مسترد کیا ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ عوام دوست ہے. عوام نہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے یہ انڈسٹری نان فائلرز کو آپ نے فائلر بنانے کے لیے اس میں کوئی بڑا اقدام نہیں کیا کہ ان کو بھی تو گرپ میں لایا جائے نا. یہ ان کا کہنا ہے چیمبر آف کامرس. صرف اتنی بات نہیں، اور بھی وہ کہہ رہے ہیں ایکسپورٹرز کی بھی بات میں رہے ہیں. نہیں، ان کو اصل تکلیف یہ ہوئی ہوگی کہ غالباً وہ جو وزیر خزانہ صاحب چاہ رہے ہیں کہ ایکسپورٹرز ایف ٹی آر ختم کیا، اس پہ بھی تکلیف ہے تھوڑی سی کہ ایف ٹی آر وہ اس ٹائپ کے ان کو ہوں گے مسائل. تو وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ کاروبار دوست بجٹ نہیں ہے. اپنے اگر چیمبرز نے چیمبرز کما حق ہو تو وہ تو اس بات پہ بھی مطمئن نہیں ہوئے نا کہ وہ جو شرح سود میں کمی ہوئی تھی اس میں نہیں، وہ تو ان کی وجہ سے ہوئی، آپ نے کہا تھا، لیکن نہیں ہوئے. الرٹ سی. ہاں ٹھیک، ایک بریک ہے. ان کا بس ہو تو وہ کہیں کہ جی بالکل آپ یعنی 0% کر دیں تاکہ ہم بینکوں سے قرضے لے کر انویسٹ کریں اور ملک پہ رونق. لیکن ایک چیمبر آف کامرس نے ایس اے ایف سی کی تعریف کی ہے. کون سا ہے وہ؟ پنڈی والا. اور یہ جو ہے وزیر خزانہ نے بھی بہت تعریف کی ہے.
اور بڑی امیدیں وابستہ کی ہیں SIFC سے. وزیر خزانہ اچھا تقریر کے دوران پنڈی چیمبر آف کامرس نے بھی اس پہ اعتماد کا اظہار کیا. ایک بریک جی. جی ناظرین ویلکم بیک. سر بجٹ تو بڑا ضروری ہے آف کورس, بجٹ کے بعد ساری چیزیں سامنے آئیں گی, لیکن میں چاہتا ہوں سیاسی طور پہ بھی بات کریں. پولیٹیکل انریسٹ کو لے کے آپ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں, اور جب سے یہ عمران خان صاحب کے مذاکرات کا وہ خبر چلی ہے اور کچھ انہوں نے وہ لیٹر بھی سپریم کورٹ والا, تو اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ شاید چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. آئی فیل دیٹ. بات یہ ہے کہ فضا اس طرح کی بنی ہوئی ہے, کہتے ہیں نا بلو دے پیڑے پیڑے یار, یہ جس طرح کی ڈی پولرائزیشن ہو گئی ہے نا, اس میں ایک وسیع حلقہ ہے, اس کا سروائیول ہی کانفلکٹ میں ہے, اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لیڈر ان کا ہاسٹیج ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ کو بسا اوقات یہ محسوس ہوتا ہوگا کہ بانی تحریک انصاف بیک وقت جو ہے وہ ہارڈ اینڈ کولڈ سٹانس لیتے پائے جائیں گے. مثال کے طور پر سیاسی چال بھی تو ہو سکتی ہے. نہیں یار, سیاسی چال کی جو آپ کا دیوانے ہوتے ہیں نا, یہی ہوتا ہے. جو لیڈر ہوتا ہے نا, جس کے مداحین ہوں, فالوورز ہوں, اندھی عقیدت والے, مداحین اندھی عقیدت والے, ان کو یہ آپ کی کنٹینٹ میں وہ کہتے ہیں عدنان بس مرشد, اسی لیے قیدی نمبر 804 نقدہ کوکا, یہ جو اس مقام پہ پہنچے ہوئے افراد ہیں نا, ان کو وہ کہ جی ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان. آگئی سمجھ. اب مثال کے طور پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ کپتان جو ہوتا ہے نا, وہ پھر ہاسٹیج بننا شروع ہو جاتا ہے. ویسے آپ یار میرا پوائنٹ, لیڈر ہاسٹیج نہیں بن سکتا. لیڈر بن جاتا ہے نا, مصیبت ہو جاتی ہے. اب مثال کے طور پر آپ کو آج سارا دن کا رات سے جو ہے وہ چل رہی ہے کہ جو سپریم کورٹ میں جو خطاب تھا, حالانکہ وہ اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے, لیکن چاہنے والوں کے لیے محبوب کی آواز میں کلام شاعر بزبان شاعر سننا, بہرحال وہ لیک ہوئی ہے نا, جو سپریم کورٹ میں خطاب کیا تھا آخری پیشی میں, وہ لیک ہوئی ہے. اب اس کا لیک ہونا چلیں, اس کو کوئی اہمیت نہ دیتا, لیکن جب PTI کا آفیشیل جو ہینڈل ہے, وہاں سے وہ جو پوری گفتگو ہے کوئی اراؤنڈ 29 منٹ کی, وہ جب خلق خدا کے لیے پیش کر دی جائے کہ یہ آپ کے مرشد نے فرمایا ہے ججز کو کہ میں آپ سے عمر میں بڑا ہوں, ٹھیک ہے نا, یہ ہوتا ہے وہ ینگ نہیں ہے. وہ یار میں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, وہ چاہے 145 سال کے بھی ہو جائیں, لیکن نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ان کی بندہ ہے. آپ کیا اس حقیقت سے انکار کر سکتے ہیں؟ اب آپ کہیں کہ عمران خان ان کے ہوسٹیج ہیں, وہ یہ میرے لیے بڑا حیران کن ہے یہ بات ویسے, کہ عمران خان کے قد جیسا شخص اپنے فالوور کا ہوسٹیج ہو گیا. آپ کے ساتھ جو ہے نا, میری مصیبت یہ ہے کہ سیاسی موضوعات پر بات کرنے کے لیے نا ہم لوگوں کو عادت ہو گئی ہے آ منظور تے آ نا منظور, وہ بہتیاں گلا نہ جی کرو. اب میں تمہیں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, آج ہنگامہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. مذاکرات کا فیصلہ ہو گیا ہے کہ سیاستدانوں سے بات کر کے کوئی راہ نکالنی ہے. میں نے یہ سنی ہے. سنو تو صحیح نا, سنی نہیں ہے نا, یہ ہو گیا نا فیصلہ. آج اس کی ریفلیکشن کا بہترین موقع تھا. آپ پوچھے کیسے اور کیوں؟ کیسے اور کیوں؟ آج تھوڑا سا شور مچا کے واک آؤٹ کر جاتے تحریک انصاف, ٹھیک ہوگی بات. اس سے بھی زیادہ بات میں بتا رہا ہوں, یہ بھی ہو سکتا تھا کہ رابطہ کیا جاتا کہ جناب ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم صرف اپنی سیٹوں پر کھڑے ہو کر یہ گھیراؤ نو کریں گے, کوئی گھیراؤ اور یہ دستاویزات پھاڑنا نہیں ہوگا, نعرے بازی نہیں ہوگی. ان ریٹرن وہ کیا حاصل کرتے ہیں؟ ان ریٹرن یہ آپ کو پتا ہے کہ جب اب قومی اسمبلی کا اجلاس دوبارہ شروع ہوگا اس بجٹ پر بحث کے لیے, تو اس پہ یہ حق ہے, ان کی پریویلیج ہے. عمر ایوب صاحب اس پہ تقریر کریں گے ایز اپوزیشن لیڈر, اور ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے, وہ چاہیں تو 3 گھنٹے کی تقریر کریں.
वो कहते कि जनाब बात यह है कि हम आपके वजीर खजाना की बजट तकरीर सुनेंगे इत्मीनान से। अच्छा अगर ये नहीं तो जनाब हम पहले इब्तदाई 5-10 मिनट में हंगामा करके हम निकल जाएंगे। तो फिर आप भी उमर अयूब साहब की तकरीर पूरी होने दीजिएगा और उसके दरमियान हंगामा नहीं होने दीजिए। तो हमें भी अंदाज़ा हो जाता कि जी कल जो बैरिस्टर गौहर साहब के ज़रिए जो पैगाम दिया गया है, आखिरी 30 सेकंड, उस पैगाम पे इमरान खान साहब कायम दायम है या कायम दायम रहेंगे? यार मैंने उन्होंने बंद कर दे जेल, इस तो मैं दस सकना, वो तो कहते हैं उनके साथ डेथ सेल है। तो अल्लाह ना करे मेरे हाथ कमरे में दो चार। हाँ। टाइम खत्म हो गया नाज़रीन, आप उम्मीद करते हैं कि पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में कुछ अच्छी खबरें हों और नुसरत साहब के खदशात जैसे आज दम तोड़ा है उन्होंने, कल भी इसी तरह दम तोड़ें। ये किसने कहा दम तोड़े? ऐसे आई एम वेरी होपफुल कि स्लैब्स और टैक्स उस तरह नहीं है जिस तरह का कहा जा रहा था। अपना ख्याल रखिएगा और कल मुलाकात होती है।